يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. itu क्या पर ये भी मालूम है कि सब कहाँ हुआ, ये भी बड़ी बात है. ये मुनाफिकीन मोमिन की असरार और उन की बातें आउट कर देते हैं, अंदर की बातें उस बारे में ये ज़जर है. जब अमन की कोई बात, जंग के दौरान अमन की कोई बात आती है, अगर खौफ या खौफ की कोई बात मुनाफिकीन तक पहुँचती है, जिससे खौफ से बरानी है, जिससे खौफ पैदा हो सकती है, इसको ये उड़ा देते हैं, यही कर लेते हैं. इल्ला कलीलन आखिर क्या है, हाँ बहुत कम उन्हें समझेंगे, मगर बहुत कम ही जो इसमें दिलचस्पी न ले वह ये अल्लाह खबर आती है, खबर को उड़ा देते हैं. इल्ला कलीलन को अज़ाब भी के साथ लगा दिया. आया समझ ख्याल कर लेना और टोपी गिर गई. जब भी अमन की कोई बात आती है, अज़ाब भी तो ये उसको उड़ा देते हैं और उसको खिला देते हैं, मशहूर करते हैं. और इल्ला कलीलन मगर बहुत कम उनमें से बचेंगे, ये अज़ाब के ज़रिए से इस्तिस्ना. वलौ रद्दू ज़ालिकल अम्र मिन अल-अम्न अबिल खौफ, इस वजह से ज़मीर मुफ़रद होगी. वलौ रद्दू इला रसूल, अगर उस वक़्त को ये रसूल की तरफ लौटा देते, इला उलिल अम्र मिनहुम, और लोगों में से अहले इख्तियार हैं, अहले इख्तियार अल्लाह खबर करे और उनकी तरफ लौटा देते. इस बात की यानी मालूमियत हकीकत इसकी मालूम कर लेते वो लोग, जो उनमें से खोज लगाने वाले हैं, तहकीक करने वाले हैं. इसकी हकीकत को मालूम करते कौन इस खबर की, अल्लज़ीना वो लोग जो इसकी खोज लगाते हैं बातों की और हकीकत को जानते हैं, वो लोग इसकी खोज लगाते हैं और इसकी हकीकत को मालूम करते हैं. तो जो इस्तेमाल करने वाले हैं, खोज लगाने वाले हैं, वो इसकी हकीकत को ज़ाहिर करते. इल्ला कलीलन मिनहुम, आप बहुत से ऐसे हो जो हकीकत तक न पहुँचते, लेकिन इस्तेमाल वाले हैं आपको बड़ा करें वो पहुँचते. अब ये भी इल्ला कलीलन को यस्तबीतून के साथ लगा दिया. अब इल्ला कलीलन को यस्तबीतून के साथ लगा दिया, ये इसलिए याद रखेगा कि आपको काम आएगी. वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह की फजल और रहमत तुम पर न होती, लत्तबअतुम शैतान, तो तुम शैतान की पैरवी कर लेते और शैतान की इत्तिबा कर लेते. इल्ला कलीलन, हाँ तुम्हें से बहुत कम बच जाते. अब आप बताओ इस इल्ला कलीलन को लत्तबअतुम शैतान के साथ लगाएंगे, सारा मकसद गौर करो. अगर अल्लाह की फजल मेहरबानी अल्लाह की रहमत तुम पर न होती, लत्तबअतुम शैतान, तो तुम सारे के सारे शैतान की पैरवी करते. अल्लाह की फजल और रहमत न हो तो शैतान की पैरवी करते, मगर बहुत कम तुम्हें से बच जाता तो शैतान की पैरवी भी करते. अल्लाह की फजल और रहमत जब न हो तो कम लोग भी नहीं बचेंगे, सारे के सारे दुनिया की जरूरत है. आप लोग उसको समझते नहीं समझते? हाँ मसला करार है. अल्लाह की फजल और रहमत न होती तो लत्तबअतुम शैतान, आप शैतान की पैरवी कर लेते. इल्ला कलीलन, मगर बहुत तुम्हें से कम बच जाते, मगर कम महफूज हो जाते. हालांकि जब अल्लाह की रहमत और फजल न हो तो कोई भी महफूज नहीं रह सकते. इल्ला कलीलन कर सकते, इसलिए इल्ला कलीलन को अज़ाब भी के साथ लगा है या यस्तबीतून के साथ. आया मसला. अब होगा इज़ा जाअ अम्रुन मिन अल-अम्न, जब अमन की बात आती है, अब खौफ या खौफ की बात मुनाफिकीन तक पहुँचती है, तो अज़ाब भी उसको उड़ा देते हैं और उसको फैला देते हैं. अज़ाब भी का माना अफशा भी, उसका इफ़शा कर देते हैं.
اللہ قلیلا منہم، سارے کے سارے بہت کم لوگ ان میں سے بچ جاتے ہیں، مومن انقراض اڑا دیتے ہیں۔ دوسرا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس خبر کو رسول تک پہنچا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو اس سے اہل اللہ تبارک کا علم ہے یا اللہ تبارک کا با اختیار لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ، یہ سمجھدار لوگ، اگر ان تک یہ بات پہنچا دیتے لَعَلِمَهُ، اس کی حقیقت کو معلوم کر لیتا الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، وہ لوگ جو کھوج لگانے والے ہیں، سمجھے، اللہ کے اس کی حقیقت تک پہنچتے مگر بہت کم لوگ شاید نہ پہنچتے۔ اب یہ سبھی دون کے ساتھ لگے تب بھی ٹھیک ہے، آیا مسئلہ؟ اور اگر لتبا تم شیطان کے ساتھ لگاؤ گے تو پھر کھڈے میں گر جاؤ گے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ پھر آپ کہیں گے اگر اللہ کی فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کر لیتے، اللہ قلیلا منہم، ہاں اگر یہ بہت کم تم میں سے ہو پیروی نہ کہ اللہ کی فضل اور مہربانی جب نہ ہو تو کوئی بھی پھر بچے گا نہیں۔ اللہ قلیلا کا کیا مطلب ہے؟ سمجھے؟ اس لیے اللہ قلیلا یا اعضاؤں کے ساتھ ہے یا جسد دونوں کے ساتھ ہے۔ آیا مسئلہ؟ دو توجیہات ہو گئی کہ اللہ قلیلا کے اشکال سے بچنے کے لیے اعضاؤں کے ساتھ متعلق کرو یا یہ اس کے ساتھ یستغیثون کے ساتھ، اس کی حقیقت کو معلوم کر لیں تو وہ لوگ جو کھوج لگانے والے ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، مگر اللہ قلیلا بہت بچ جاتے جو حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، ضرور اس کی کھوج لگاتے ہیں۔ دو جوابات اس کی ہوتی۔ تیسرا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کی رحمت اور فضل اگر آپ پر ہوتی تو لتبعتم، اللہ کی رحمت اور فضل یعنی شریعت کو نہ اتارتی، اگر اللہ شریعت کو نہ اتارتی نہ اتارتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ بھیجتے، اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتی لتبعتم الشیطان، آپ سارے شیطان کی پیروی کرتے، اللہ قلیلا منکم، آپ میں سے بہت کم جو اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ کو معلوم کرتے۔ اللہ کی فضل و رحمت کی شریعت ہے، بہت کم لوگ تھے اپنے عقل کے ذریعے سے بچتے، جیسے عامر بن نفیل ہے، کتنے زمانے جاہلیت تھی، انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم دارت نہیں تھے، یہ کون سا دین ہے؟ درد سر کے لیے ایک بت کے پاس جاؤ، پیٹ کے درد کے لیے دوسرے بت کے پاس جاؤ، رزق کے لیے تیسرے کے پاس جاؤ، بیٹوں کے لیے چوتھے کے پاس جاؤ، بیٹی کے لیے پانچویں کے پاس جاؤ، کتنوں کو ہم پکاریں گے؟ اپنی عقل سے انہوں نے الحمدللہ توحید کو اپنا لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی۔ ربا واحدا على فرب ادين اذا تقسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير۔ اب یہ تین توجیہات ہوں گی، مولانا بہت مشکل جگہ ہے، سمجھے میں کہ مشکل جگہ اس کی طرف اور علماء کی طرف آ رہے ہیں، سمجھے جگہ مشکل ہے، اللہ کی مدد سے سب سے چلے۔ اب آپ مشکل رکھیں، یہ منافقین یہ ان کی قبائل ان کی خباثت کو بیان کر دیا، اس کے بعد فرماتے ہیں اگر آپ اکیلے رہیں، ان افرادوں کا اگر آپ کو اکیلے چھوڑیں فقاتل فی سبیل اللہ، تو بھی اللہ کے راستے میں اپنے لڑ رہے ہیں، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، آپ لوگ دوسروں کو راہ راست لانے پر مکلف نہیں مگر اپنی ذات ہے، اللہ نفسک یہ مفعول بھی ہے، لا تکلف اور حال بنے گا قاتل کے ذریعے سے، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، درا حالت لا تکلف الا نفسک، آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنے ذات ہے، وحرض المؤمنین، اور مومنین کو برکت کر دو جہاد پر اور قتال پر، وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک لے اور کافروں کی لڑائی اور ان کی شدت کو روک لے تمہاری جہاد کی وجہ سے، اللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ یہ سزا کے اعتبار سے بہت، اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے، مضبوط ہے، وہ اشد تنقیلا، اور سزا کے اعتبار سے بہت سخت ہے۔
اور اللہ کی صلاح یہی ہے اللہ کو رسوا کریں گے تمہارے ہاتھوں سے، اللہ کو رسوا کر دیں گے تمہارے ہاتھوں سے، امیدوں کو قتل کرو۔ اصل اللہ علیہ وباس الذین کفروا، یہاں آسان حدیث ہے لفظ اللہ اس کے اسم ہے وباس الذین کفروا، یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ اصل اللہ علیہ وباس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کے رائے کو روک لے تمہارے جہاد کی برکت کی وجہ سے۔ واللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے لڑائی کی دیوار سے، واشد تنکیلا، اور سزا کی دیوار سے بہت سخت ہے تمہارے جہاد کے حکم سے۔ مولانا جلدی آئے اگر آواز نہیں ہے سمجھ نہیں ہے اللہ کے لیے اس طرح ضرور نہ کرو۔ اس کے بعد ہمیں بتا دیا کہ بہارت المؤمنین، مومنین کو آپ ترغیب دے دو جہاد کے لیے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو اچھی سفارش کرے گا، نیکی والی سفارش کرے گا، یقول له نصیب منها، اس کے لیے اس کا ایک حصہ ہوگا، ثواب اس کو ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو بری سفارش کرے گا، یقول له کفل منها، اور اس کے لیے بھی اس کا ایک حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء محیطا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت والے اور قدرت والے۔ وکان اللہ علی کل شیء محیطا، آپ تھوڑا سمجھائیں گے میں یہ شفاعت حسنۃ بالتحریک ہے، یہ بھی سفارش ہے اکیلے جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ یقول له نصیب منها، شرط الجزاء بالقرآن، شفاعت حسنۃ مقبول مطلق ہے اس پر۔ یقول له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو بری سفارش کرے گا، برائی کا جہاد سے لوگوں کو روکے گا، نفاق کی ترغیب دے گا، یقول له کفل منها، اس کے لیے اس کا ایک حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یقین، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یقین قدرت رکھتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب محافظ اور نگران جہاد کی سفارش کریں گے اور جہاد کریں گے، اور اللہ کے ساتھ یہ مقیم قوت سے ہونا افعال کہتے ہیں اس کو دیں گے، مقبتن پھر مقیمتن پھر مقیتن، مقبتن اقام یقیم اخاتن، سمجھے اقوات یقیم اخواتن۔ اس کے بعد ایک آسان مسئلہ ہے وہ یہ جو کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کی مسائل جڑیں گے۔ ومن يتعدى حدود الله، تعدی حدود اللہ کے حدود سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ تو تعدی حدود میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ کو سلام کا جواب نہ دے، یہ بھی تعدی حدود۔ مولانا سلام کرنا مستحب ہے لیکن سلام دینا جواب دینا واجب ہے۔ ایک آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے اور سلام کا جواب دے نہیں رہے ہیں تو جو ہمارا یہ تارک الواجب ہے، آپ واجب اور فرض کو ترک کر رہے ہیں۔ سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آیا مسلم یہ بھی تعدی حدود میں سے کہ سلام کا جواب دے۔ دوسرا مسئلہ یہ سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا یہ شفاعت حسنہ ہے، ابھی جڑے یہ بھی ایک قسم کی شفاعت حسنہ ہے۔ تو سلام کا رواج ڈالنا یہ بھی شفاعت حسنہ ہے، دونوں طرح سے آپ رکھ دے سکتے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب آپ کو سلام کیا جائے کسی قسم کی سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، آپ جواب دے دو، جواب سلام بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا بِأَحْسَنَ متعلق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اردو آیا اسی کا جواب، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، صرف اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہہ دے سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہو بہو پتھر کا جواب پتھر سے ہی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا یہ کہ احسن من، اس سے اچھے طریقے سے گہری اس کا جواب دے دو یا اس سے اچھا
کہتے السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کچھ اضافہ کر رہے ہیں، یہ آسان ہے. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز ختم ہو جاتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، جواب صحابی تھا. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت مغفرت بھی اضافہ کر سکتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت. تو اس وقت سلام آپ نے نہیں کیا، سلام کا سلام برکات نہیں، برکت کی مغفرت کو دی. کچھ بنا پڑ گیا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز یہ فرماتے ہیں، ہر چیز پر یہ کہ ہر چیز کا حساب کرے گا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَسِيبًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی حساب کرے گا تمہارے اعمال کے اوپر. اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا. جب یہ اللہ مجید بھی ہے اور یہ اللہ حسیب بھی ہے تو آؤ اسی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں. اللہ لا الہ الا هو، آپ کو سمجھا نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کی ذات ہے. اللہ لا الہ موجود الا هو. جواب قسم لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن اللہ تمہیں جمع کر دے گا. آگے یوم القیامت سے حال ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک خبر ہے، پیغام ہے. اور یاد رکھ لینا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے اس سے سچا زیادہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو اور حدیث کے اعتبار سے اللہ سے. ومن اصدق حدیثا من اللہ، اللہ کے مقابل اس کی بات سچی ہو سکتی ہے، اللہ سب سے زیادہ سچے ہے. یہ من زیادہ مبتدا بنے گا اصدق من اللہ حدیثا، حدیث تمیز من اللہ متعلق اصدق خبر، اس کے بعد سب سے اب منافقین سے دوری کا حکم دے رہا ہے مولانا. عام طور پر جیسے تفاصیل ہمارے لکھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین، کفار سے تو جب جہاد کریں گے وہ تو واجب القتل ہے، لیکن منافق سے کیا جہاد کریں گے؟ تو اس لیے توجیہ کرتے ہیں کہ جاہد الکفار بالسيف والمنافقين باللسان. جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. اس لیے کہ منافق تو ظاہری طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تلوار سے جہاد نہیں کریں گے. یہاں آپ کو سمجھ آئے گا یہ حکم آپ میں منافقین کی 4 قسمیں، 2 کے ساتھ قتال ہے اور 2 کے ساتھ نہیں. منافقین کی 4 قسموں میں سے پہلی قسم جو آپ کے کفر کو چاہتے ہیں، آپ سے اعلیٰ قسم کی دشمنی ہے اور ان کی دشمنی بالکل ظاہر ہے. ان کی دشمنی بالکل ظاہر ہے، ان سے قتال ہوگا. آخری ایک قسم ان کے ساتھ لڑائی ہوگی. آخری ایک قسم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے وہ اللہ کو بنا کے لیے کیا ہے، بظاہر آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور اپنے کافروں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن اندر دلوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوگی تو وہ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے ساتھ قتال آ جائے. یہ 2 گروپ درمیان میں 2 گروپ ہے، ان کے ساتھ قتال نہ کریں. ایک کیا ہے؟ یہ منافق ہے. یہ منافق یہاں سے منافقین آگ کر کے اس قوم کے ساتھ جا کر کے ملے، ادھر ایک قوم ان کے ساتھ جا کر کے ملے اور اس قوم کے وہ کافر ہے. یہ منافقین یہاں سے بات کر ان کے بنا میں اور ان کافروں کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. یہ منافقوں کے بنا میں ان سے لڑو نہیں، سمجھے؟ ان سے لڑائی نہیں، قتال نہیں. اور یہ گروپ یہ ہے کہ منافق تنگ آ کر کے کہتے ہیں ہم کافروں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، سمجھے؟ آپ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، آپ کے پاس آ کے ہمیں بنا دے تو ان کو بھی بنا دے. تو 2 گروپ کے درمیان میں ان کے ساتھ لڑائی ہے.
اور پہلی گروپ اور چوتھی گروپ ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو نتیجے یہ نکلا منافقین کے دو گروپ واجب القتل ہے اور دو اللہ کو بنا کر بھی دو بچے گئے۔ جب یہ ہو گیا تو مفسر کو وہ جو غلطیاں کرتی بار بار کہتے جاہد الکفار کافر سے تو تلوار سے یاد کرو اور منافقین باللسان اور منافق سے زبان سے یاد کرو۔ یہ مطلق نہیں ہے، منافقین بھی کچھ قسموں سے تلوار سے لڑائی کرنی، اس لیے کہ منافق تو پکا کافر اور خاص طور پر منافق عملی نہ ہو بلکہ نفاق کی اعتقادی ہو۔ نبی کے زمانے کے منافق کی اعتقادی تھے۔ آپ کو مثلا سمجھیں جب آپ سبق سنیں گے کہ غور نہیں کریں گے تو پھر مفسر کو بھی تو غلطی لگے گا، وہ بھی بار بار اسی طریقے اور مفسر اسی کو مانتے۔ حالانکہ یہ قرآن سرا ہے، اس آدھے کے کتنے بڑے مفسر کہتے ہیں شیطان کس طرح جنت میں پہنچ گیا، آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کس طرح اس نے بلایا اور کس طریقے اور پھسلایا ہو جنت میں کیسے گئے۔ مفسر نے مار دیا، کہتے سانپ کی جو ہے نا منہ میں داخل ہو کر کے جنت میں گئے۔ سانپ بچوں اندر کیا کرتا ہے سانپ کیا کرتا ہے کیا کہتے ہیں جنت کی دیوار کے پاس جا کر کے کھڑے ہوئے آدم علیہ السلام کیسے کرے یہ تھوڑا سا آپ کو قرآن میں غور کرنا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے شیاطین پر اور جنات پر پابندی کرنی محمد رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ اس سے پہلے آسمان میں جائے، اس سے پہلے اور جنت آسمان تھے، آسمان پر جنت ہو جاتے۔ کیا کہتے ہیں حکم فرشتوں کو تھا سجدے کا، فرشتوں کو حکم تھا سجدے کا، تو شیطان تو فرشتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیوں پکڑا گیا؟ سمجھے؟ تو ادھر کہتے تقلیب مانتے رہے، کوئی تقلیب نہیں ہے۔ جب قرآن میں کوئی یاد نہ ہو تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ صاف صاف اگلے میں سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، اس امر کو کمینا کو حکم دیا تھا۔ شیطان اگرچہ فرشتوں کی جنس میں سے تھی، فرشتوں کو الگ حکم ہوا تھا اور شیطان کو الگ حکم ہوا تھا، اس امر کو تو منافق والا بھی اسی طرح ہے۔ اگر مفسر تو ہمارے طرح ہے، انسان ہوتے ہیں تو بعض باتیں اس قسم کی کچی کچی ہوتی ہے، خدا کی بات آپ کو مثلا سمجھیں 4 قسم کے منافق، ایک قسم منافق کے جن کی عداوت اور دشمنی اور کفر دوستی اور آپ کی دشمنی بالکل ظاہر تم سے نکال ہے، اور چوتھی ایک قسم ہے کہ جو مزے لیتے ادھر سے ادھر سے مزے لیتے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب بھی لڑائی ہوگی تو آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے ساتھ یہ آپ 1500 2000 آدمی ہیں، سمجھے نہیں؟ آپ قسم اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں کہتا ہوں ایجنسی والوں کو بھی، ہمارے جو ادارے ملک کے مفاد میں کام کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں قرآن میرے ساتھ کرو، جب بھی پاکستان پر برا دن آ جائے، ایران پر مسئلہ ایران حملہ کرے اور وہ کرے گا، ایران جب حملہ کرے تو پکی بات ہے ہندو بھی آپ کے ساتھ دے گا، سکھ بھی آپ کے ساتھ دے گا، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، ہندو، یہ سب کٹھے ہوں گے، لیکن تم قسم اٹھاؤ کہ شیعہ کے بھی ساتھ نہیں دے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی بات کرتے ہیں۔ یہ طے شدہ ہے کہ اگر ایران فرض کر لو وہ ایران کے مقابلے میں پاکستان کو تھوکتے بھی نہیں، سمجھے؟ ان کے ائمہ معصومین بولو، ائمہ معصومین جیسے کہ خامنہ ہی ہے، کتنا معصوم انسان، سمجھے؟ ان کے جو حضرات ہوتے ہیں نا معصوم حضرات، وہ صرف ہوتا کرتے ہیں، باقی معصوم ہوتے ہیں۔ وہ مدکار وغیرہ یہ تو کریں گے، شراب کی بوتل باقی ہوتے بڑے معصوم ہیں۔ زانی کو قرآن کا بھی یاد نہیں ہوتا ہے، ہندو کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے ہندو کو عیسائیوں کو قرآن یاد ہوتا ہے، کافروں کو بہت سے کافر حافظ قرآن، لیکن مسلمان ہو کر کے زانی کو زنا اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا، زنا جس میں اور زنا عبادت ہو جس میں،
علامة الطول بين جنب الآن في فئتين هذا لا مسلم تملوا وما لم في المنافقين فئتين ترى عليك دو گروپ تم بنتے ہو فئتين لكم سعادة ترى عليك دو گروپ بنتے ہو کس کے بارے میں المنافقین کے بارے میں المنافقین یہ حال مقدم ہے فئتين سے اے مسلمان والا کیا کرنا اي شيء مانع لكم اي شيء قائم لكم آلتون فئتين ترى عليك دو گروپ بنتے ہو آپس میں منافقین کے بارے میں اور حال یہ کہ اللہ ہر قسم بما قسموا اللہ نے ان کو سرنگون کر دیا اللہ نے ان کو لوٹایا سرنگون کر دیا بما قسموا بما نافقوا ان کے منافقت کی وجہ سے اللہ نے ان کو سرنگون کر دیا اتريدون ان تهدوا من اضل الله کیا تم چاہتے ہیں کہ ہدایت دو گے اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا نہیں دے سکتے ومن يضلل الله خدا جس کو گمراہ کر دے فلن تجد له فانت لن تجد له سبيلا تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ کبھی نہیں پائے گا فانت لن تجد له سبيلا الى الهدى ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا ولا پوچھو کہ ڈاکٹر ابھی تک تو کر نہیں ہے جب گرمی ہو جائے تو پھر تاکہ سبق کو اچھا سن سکو یہ بھی بند کرو اندر تو میں اثر ہوگا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت من اثر ہوگا یہ مفہوم بھی ملے گا تحقیق کے لیے اور تحقیق مفہوم کے لیے دوری تم کے لیے وما ينزل الله خدا جس کو گمراہ کر دے فانت لن تجد له سبيلا انت اس لیے کتابات جو ایسے نہیں بنتے سمجھے وما ينزل الله فلن تجد له سبيلا اور انت نہ نکالے تو کوئی مسئلہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ یہ پہلا گروپ ہے وَدُّوا منافقین چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ لَوْ مستقیم آپ کفر کریں کفران تمہارے کفر کو چاہتے ہیں کفران کائناً اس قسم کا کفر کما کرو جیسے کہ وہ خود کافر ہے اس قسم کا کفر چاہتے ہیں جیسے کہ وہ خود کافر ہے وَتَكُونُونَ سَوَاءً بس نتیجہ تم اور وہ برابر ہو کفر کے اندر وَتَكُونُونَ سَوَاءً فِي الْكُفْرِ کفر میں برابر ہو کیونکہ ذات کا نام میرے پیارے کے سنت دھیان رہیے فلا تتخذوا منهم اولیاء ان کو دلی دوستوں میں نہیں بناؤ فلا تتخذوا منهم اولیاء ان منهم انا ثابتین قائلین یہ مفعول ثانی ہے اور اولیاء مفعول امر ہے کیونکہ اتخذ يتخذ اتخاذا دو مفعول چاہتا ہے فلا تتخذوا اولیاء قائلین منهم فلا تتخذوا اولیاء قائلین منهم اس کا اتحاد ہو ان سے کوئی دلی دوست نہ بنا حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاجروا کے ساتھ متعلق ہے اور حتی باللہ تتخذوا کے ساتھ ان کو دلی دوست نہ بنا حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے فإن تولوا اگر وہ روگردانی کرے اور آپ سے اور قرآن سے فخذوا ان کو پکڑ لو وقتلوا ان کو قتل کرو ایسا وجدتم تم کے لیے ضرور ہے جہاں پر بھی یہ مل جائے ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اسی طرح ولا تتخذوا منهم وليا کسی کو اپنا رفیق دوست نہ بنا اور مددگار نہ بنا اور نہ ولا کرے ولا نصيرا مددگار کس چیز میں ولا نصيرا فی الجہاد جہاد میں ایسے لوگوں کو ساتھ نہ رکھا کرو ولا تتخذوا وليا ولا نصيرا جہاد کے اندر کسی کو نہ بنا اور ان کو یقین سے قتال کرو ان کو مارو بخود قتال نہیں کرو مارو جان سے بخودوں وقتلوا قاتلوا نہیں بلکہ اقتلوا قاتل اور اقتلوا میں بہت فرق ہے مسلمان سے قتال کی اجازت ہے مسلمان کو قتل کرنے کی براہ راست اجازت نہیں اگر قتال میں قتل ہو جائے تو پھر کوئی پرواہ نہیں مسلمان سے قتال کی اجازت ہے لڑائی کی تاکہ وہ لڑائی کر لو اس کے ساتھ تاکہ وہ توبہ کرے اپنی اس بدماشی سے باز آ جائے اور اگر باز نہیں آتا تو پھر اس کتاب میں لڑائی میں اگر مارا جائے قتل ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں اس لیے یہ کہنا کہ تم مسلمانوں سے قتال کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے کہ ہوتے ہمارے بعض لوگ میں تو سرکار قتال اور قتل کا فرق سمجھو قتال میں اسے لڑائی ہوگی اگر تم خدا دشمنی میں اذان کو منع کرتے ہو اذان نہ دو نماز پڑھتے تہجد پڑھتے زکات دیتے اذان کو منع کرتے کہ ہماری نیت خراب اسے قتال ہوگا وہی طائفتان من المؤمنین اقتتلوا دو گروپ آپس میں لڑے سمجھے وہی طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلوا بینہما ان میں صلح کرو وہی بغت احداہما علی الاخری حالانکہ دونوں مومنین ہیں فإن بغت إحداهما على الأخرى اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے باغی بن جائے
فقاتلوا التي تبغي جو باہری ان سے قتال اگر چیزیں قتل الگ چیز آپ سمجھ رہے کسی قتال تو نفس لڑائی شروع ہوگی اگر اس میں کوئی آپ کو مارا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے اس لیے مسلمان سے قتال جو ہے بڑا راس اس کو مدد کی جا سکتی ہے اور یہاں تو کہہ رہے ہیں کیوں یہ پکا کافر ہے منافق یہ پہلی جماعت ہے فإن تولوا اگر وہ گردانی کر فخذوهم وقتلوه اب تو ترتیب آئے بالکل آسان ہے ایسے وجہ مظاہرہ وقتلوا کے لیے کیا ملتا ہے ولا تتخذوا وليا ولا نصيرا في الجهاد اپنا دوست اور کسی کو مددگار نہ بناؤ جہاد میں منهم قائلا منهم یہ مفہوم ثانی ہے الا یہ پہلی جماعت ہے ان سے قتل ہونے کا الا الذين يسيرون یہ اقتلوا کی زمین سے اللہ کرے یا لا تتخذوا النبي سے یہ استثناء الا الذين يسيرون الى قوم منكم درمیان میں دو جماعتوں سے قتال کی آپ بولو وہ منافقین یسیرون الى قوم بینکم وبینہم میثاق جو پہنچتے ایک ایسی قوم کے پاس یہ آپ کے درمیان اور اس قوم کفار کے درمیان میثاق جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے پکا وعدہ ہو چکا ہے میثاق مقتضى مؤخر ہے بینکم وبینہم میثاق کا خبر مقدم ہے یہ جملہ صفت بنے گا قوم کے لیے اور موصوف صفت میں کر کے متعلق یسیرون کے ساتھ یسیرون صلہ الذین کے لیے اور الذین محل منصوب ہے اللہ تعالی یہ استثناء کی ذریعے سے یہ ایک گروپ یہ ہو گیا درنا والا ان سے قتال ہے اور جاءوکم لا اللہ تعالی یہ یسیرون پر آتا ہے الا الذین یسیرون الا قوم من المنافقین جاءوکم یا جو آپ کے پاس آتے ہیں وقد حسرت صدورهم اور ان کا دل تنگ آ چکا ہے دلوں کا بند ہو چکا ہے تنگ آ چکا ہے کس چیز سے ان یقاتلوا کہ وہ آپ سے لڑے اور یقاتلوا قوم یا اپنے قوم سے لڑے جنگوں سے وہ تنگ آ چکے ہیں اس کو بھی معاف کرو یہ دو گروپ ہے درمیان والے سمجھے اب آپ کی شرح جانے میں لکھا ہوا وقت حسرت صدور جو کہ جاؤ کے زمین سے یہ حال ہے تو اس کے قد نکالیں گے لابد من قد ظاہرات اور مقدرت یہ بھی صدیق کا مذہب ہے کوفیے کیا کوئی ضروری نہیں ہے لہذا ہم لوگ کوفیے اور بدل صوفی سمجھ لیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے لَسَلَّطَهُمْ تو مسلط کرے کافروں کو منافقین کو تم پر وَلَقَاتَلُوكُمْ وہ تم سے لڑ پڑے لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے تمہیں تم کو مسلط کرنے کے لیے نہیں کیا فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ آپ سے ایک طرف ہو جائے اور آپ سے نہ لڑے فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ آپ سے نہ لڑے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہارے سامنے صلح پیش کر دیں تمہارے سامنے صلح کو ڈال دیں یعنی صلح پیش کر دیں پھر فما جعل اللہ لکم علیکم اللہ نے تمہارے قتال کے لیے اوپر نہیں بنایا سبیلا یہ قتال ہے کوئی راستہ قتال کا ان سے قتال نہ کرو فما جعل اللہ لکم نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے علیہ ان کے خلاف سبیلا کوئی قتال کا سبیلا الى قتال ان کے قتال کی طرف کوئی راستہ نہیں ان سے نہ کرو یہ دو گروپ درمیان میں ان سے قتال نہیں پہلے گروپ سے قتال ہوگا قتل ہوگی اور چوتھی گروپ ہوگی ستجدون آخرین اور آپ ایک اور جماعت منافقین کی پانچ یریدون آخرین سے حال دینا یریدون ان یامنوکم جو چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی امن حاصل کریں وہ یامنو قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن حاصل کر دیں لیکن ہے کیا یہ ہو گیا پورا مفہوم بھی یامنوکم و یامنوکم یریدون حال ہو گیا آخرین کے لیے ختم کلنا ما ردو الى الفتنة لیکن جب بھی ان کو لوٹایا جائے الى الفتنة الى قتال المسلمین الى الفتنة کا معنی الى قتال المسلمین مسلمانوں کی قتال کے اندر فقر کو لوٹایا جائے تو ظالم ان کی صوفیہ اس قتال کے اندر اس فتنے کے اندر سرگرم ہو جاتے ہیں یعنی ردو فیہ اور اس میں فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُكُمْ اگر یہ منافق آپ سے ایک طرف نہ ہو جائے وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور صلح تمہارے سامنے پیش نہ کرے لم يكفوا أيديهم اور اپنے ہاتھ کو آپ کی کتاب سے نہ روکے اس چوتھی گروپ کو بھی فخذوهم کو پکڑو وقتلوهم کو قتل کرو حيث ثقفتموهم جہاں پر بھی یعنی آپ کو ملے اولئک یہ جماعت جعلنا لكم ہم نے بنایا تمہارے لیے علیہ کی خلاف سلطان مبینا اللہ کا بات کر آپ کی حجت واضح حجت غالبہ حجت واضح دلیل تمہارے لیے بنایا کس چیز میں اللہ کا بنا کر اس کی دین کے قتل اولئک جعلنا لهم سلطانا مبینا فی قتالهم ان کی قتال پر سلطان مبین ہم نے آپ کو دیے ارے کچھ بڑا نہیں بڑا یہ مسئلہ ہے
سراغ فرماتے ہیں. اب منافقین کی اس سے فارغ ہونے کے بعد ہم بتا رہے کہ مومن کو قتل نہ کریں. سمجھے؟ وما كان للمؤمن کسی مومن کے لیے جائز نہیں ان یقتل مومن کی کسی مومن کو قتل کرے الا خطا. ہاں خطا کرے تو کوئی پرواہ نہیں. تو کیا آپ فتوا دیں گے کہ خطا کوئی کسی کو قتل کرے؟ ما كان للمؤمن کسی مومن کے لیے جائز نہیں ان یقتل مومن دوسرے مومن کو قتل کرے. قتل کرنے کی اجازت نہیں الا خطا. ہاں خطا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. سمجھنا؟ تو خطا بھی تو کرنے کی اجازت نہیں. اس لیے یہ اللہ یہ اس کے معنی میں اللہ کو بنا کر کہ یہ عطف کے معنی میں ہے. سمجھے میں ابھی خیال کر لینا. ما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا لا عمدا ولا خطا. لا عمدا وخطا یہ اللہ کو بنا کر عاطف اس کو کہتے ہیں. اس سے کل سبحان میں گزر گیا تھا لیکن میں بھول گیا آپ کو میں نے نہیں بتایا. لأن لا يكون للناس حجة إلا الذين ظلموا منهم. اس اللہ کو اللہ کو بنا کر عاطف قرار دیا. سمجھتا ہے؟ ما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا لا عمدا ولا خطأ. سمجھے؟ یا وخطا لا عمدا وخطا. لا عمدا اجازت ہے نہیں ہے کہ اللہ کو بنا کر خطا. یہ عطف کے مانتے ہیں. اور دوسرا یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ عمدن کسی کو قتل کرے. اگر عمدن قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا الا خطا. ہاں اگر خطا ہو گیا تو قتل اس کو نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی. ما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا عمدا قتل کرے اس میں اس کی گرفت ہوگی الا خطا. اگر خطا کیا تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. قتل خطا مارے قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا اس پر دیت ہوگی. سمجھتے؟ خطا کی دو صورتیں مولانا. ایک خطا فی الفعل ہے اور ایک خطا فی المحل ہے. خطا فی الفعل ہے میں یہاں سے خرگوش کو مار رہا تھا. خرگوش کو تلاشی کو مار رہا تھا. خرگوش کو لیکن لگ گیا کسی کو نہیں. یہ خطا فی الفعل ہے. یہ خطا فی الفعل ہے. اور خطا فی المحل کیا؟ خطا فی المحل یہ کہ اللہ کو بنا کر داڑھی مونڈا تھا. میں نے کہا پکا کافر ہے. مارا کافر کو داڑھی مونڈے کو وہ پتا چل گیا کہ اللہ کو بنا کر وہ مسلمان تھا. مسلمانوں کی تو داڑیاں نہیں ہوتی. میں اس کو شکل و صورت سے سمجھ رہا تھا کہ پکا کافر ہے. کافر ہے وہ بھی مار دیا اس کو. اس محل کو میں نے سمجھا تھا. اب محل میں غلطی ہو گئی جبکہ وہ اللہ کا بنا کر کیا ہے عربی نہیں تھا بلکہ یہ کہ وہ کوئی ایرانی تھا. ایرانی مسلمان بہت کم ہوتا. ارے سمجھ میں آیا نہیں. ترکیبی خلاصہ ہے. لمؤمن خبر مقدم ہے ثابت ہے ان يقتل المؤمن الا خطا. جو بتانے جو مسئلہ حال کیسے ہوں گے. اب خیال کرنے لازم ومن قتل مؤمنا قتل خطا. یہ خطا مطلق کے قتل کی. ومن قتل مؤمنا خطا اي قتل خطا. قتل خطا کر دیا. فعل قاتل فعليه. تو قاتل پر کیا ہوگا؟ علیہ خبر مقدم تحریر رقبۃ المؤمنۃ. ایک مومن گردن آزاد کر دے. ودیت باب عاطف ہے اور دیت ودا یدی دیت سے ودا یدی دیت سمجھیے. ودیت مسلمۃ اور ایک دیت ہوگی جس کو حوالہ کیا جائے گا الی اہل مقتول. الی اہل مقتول. مقتول کے اہل اور رشتہ دار کو حوالہ کیا جائے گا. الا ان يصدقوا. آپ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں. صدقہ کر دیں معاف کر دیں. یہ استثناء منقطع ہے مولانا. الا ان يصدقوا يتصدقوا.
لاکھ کو سواد کر دیا، سواد کو سواد میں ادغام کر دیا، پہلے والے سواد کو سواد ساکن کر دیا، دوسرے میں ادغام کیا. یہ تو اشارہ والی بات ہے. خوب خیال کرے گا. ومن قتل مومنا، جو کسی مومن کو قتل کرے، قتل خطا کے طور پر، فعلیہ تو قاتل پر، علیہ خطا مقدم بنے گا. یہ پورا جملہ پھر جزا بنے گا. علیہ قاتل پر تحریر رقبۃ مومنۃ، مومن گردن آزاد کرنا ہوگا بطور کفارہ کے. یہ کفارہ ہے جو غلام آزاد میں کیا ہے، جو غلام آزاد کرے. ودیۃ مسلمۃ، اور 100 اونٹ دے دے. 100 اونٹ اس وقت 10,000 درہم بنتے تھے، 10,000 درہم اور 1,000 دینار. اس زمانے کے اندر 10,000 درہم اور 1,000 دینار. اور آج کا نظام کا بنا کرے 100 اونٹ وہ سرکاری اس کے مطابق تقریباً اب 34 لاکھ ہے. 32 لاکھ پچھلے سال تھے، اب تو پیسے کتنی بطور مل رہی. یہ 34-35 لاکھ سرکاری کوٹ کا فیصلہ ہے. اور ہمارے بولنے کے اس وقت اللہ کا بڑا کر دیا کہ اب 22 لاکھ کم از کم 22 لاکھ. یہ 2-3 سال پہلے یونیورسٹی والے، دارالعلوم والے، جامعہ فاروقی والے ہم لوگ متفق تھے. اب پیسے اطلاع خانہ پیسے کو ختم کر دیا. اب شاید ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مولوی لوگ بھی دوبارہ بیٹھ جائیں. 26 لاکھ تک ہمارے وہ اپنے مرضی پر کرتے ہیں. بعض کے لیے کروڑ اور بعض کے لیے 50 لاکھ، بعض کے لیے 5 لاکھ اور 4 لاکھ. سردار یعنی بروزے مردہ، سردار بروزے مردہ، سردار اور خان. آپ کو سب سمجھا ہے. فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ، کان کی ضمیر کیا ہے؟ مقتول کی طرف راجع ہے. کس کے لیے دیت ہو گئی؟ پہلی والی کی سب دی سمجھے. اور 100 اونٹ کا بنا کر یہ ہو گئی. فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو، وہ قوم آپ کے دشمن ہے، عَدُوٍّ كَائِنٍ لَكُمْ، وہ تمہارے دشمن، لیکن مقتول ہے تو تمہارے دشمن قوم سے، لیکن مقتول خود مسلمان ہے، وہ مومن، مقتول مومن. سمجھتا ہے؟ فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ، اور اگر مقتول ہو مِنْ قَوْمٍ، یہ پورا بالخبر بنے گا. کان کی ضمیر اس کے ایسے ہو گیا. مقتول خطا مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ كَائِنٍ لَكُمْ، تمہارے دشمن قوم کا آدمی، لیکن مقتول غریب خود حال ہے کہ وہ مومن، وہ مومن ہے. قوم اس کے کافر ہے، دشمن ہے تمہارا، لیکن مقتول خود غریب ایسے بنتے مارا تھا. فعال ہے تو قاتل پر لازم ہوگا تحریر رقبۃ مومنۃ، یہ گردن آزاد کر دے. سمجھے نیت نہیں، یہ ہو گیا. باقی دیت نیت رشتہ، بولو دیت نیت رشتہ. کافر کو آپ کیا دیت دیں گے؟ کافر تو اللہ کا بنا کرے وہ مومن کے وارث بن نہیں سکتا. لا یرث المسلم والکافر والکافر والمسلم. اور دیت پہ وراثت چلتی ہے. دیت آپ دیں گے کس کو؟ کافر کو دیں گے. بلکہ مقتول خطا، اگر مقتول خطا من قوم عدو لکم، کافروں کے لوگوں میں سے، لیکن وہ غریب وہ مومن، وہ ہاتھ دیا کہ مومن ہے. فعلا قاتل ہے تو قاتل خطا پر لازم ہے کہ تحریر رقبۃ مومنۃ، تم استغفار کرو، گردن آزاد کرو، نہیں تو آگے 2 مہینہ ہو جاتے. باقی دیت نیت رشتہ، تم دیت کس کو دو گے؟ وہ تو سارے کافر ہیں. یہ 2. وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ خَطَأً، اور اگر مقتول خطا مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ایک ایسی قوم کا فرد ہو، مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، یہ خبر بنے بینکم وبین خبر مقدم، میثاق مقدم، یہ صفت ہے قوم کے لیے. اور جان متعلقوں کے ساتھ کائنات حاصل موجود مستقرن، کھانا کے لیے خبر بنے گی، کھانا کی ضرور اس کا حصہ ہے. اور آگے فائدے کے کہ مسلمان یہ اس کے لیے جزا بنے گا. بیدار ہو جائے میرا پتلا. کہتے ہیں یہ زمین کس طرح ہو رہا ہے؟ کاؤساجی ادھر لوٹ رہی ہے، کانے ادھر مانا والا چکا ہے، کاؤساجی ادھر لوٹ رہی ہے. یہ تیسری صورت ہے جو خطان قتل ہو گیا. من قوم بینکم وبینہم میثاق، ایک ایسی قوم کا فرق ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، میثاق جنگ بندی کا. تو فعلا قاتل ہے تو علیہ خبر مقدم ہوگا. فعلا قاتل ہے دیت مسلم
اب کافر اس پر قاتل خطا پر اس پر لازم دیت سقوط دے دی وتحرير رقبة مؤمنة اور ایک گردن آزاد کرے، یعنی زندگی کو آپ کافر ہے ٹھیک ہے مارا کافر کو سمجھے، لیکن یہ کہ ان سے معاہدہ ہو چکا تھا جن بندی کا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو زندگی اگر آپ کسی اپنے ملک میں کسی زندگی کو بھی ماریں گے، آپ کو اگر عمدن قتل کیا تو آپ کو قتل کریں گے، قصاص آپ لے لیں گے، اور اگر خطا کیا تو آپ سے دیت ہوگی. کتنے اپنے زندگی کو حقوق دی سمجھے میں. ابھی میں نے دل دیکھنے اس پر اللہ قبل کرے خالی آئے تھے اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے گردن آزاد کرے ہمارا نجد معلومات کو بھی اب رقبہ غلام آزاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو فعال سیام شہرین متتابع ہے ہو گیا تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے. سمجھ نہیں آئی ہے فرماتے ہیں تاب اللہ علیکم توبۃ من اللہ، تاب اللہ علیکم توبۃ، تاب اللہ عن القاتل توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ قسم کی توبہ ہے ہماری. سمجھ نہیں آئی ہے وقال اللہ علیم حکیمہ، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اپنے علم کے مطابق یہ سارے احکام اللہ نے اتارا ہے. ومن یقتل مؤمنا، جو کسی مومن کو قتل کرے گا متعمدا براہ کی جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے فجزاؤہ، تو قاتل کی سزا جہنم میں خالدا فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، خدا کا غصہ بھی اس قاتل پر ہے، ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی اس پر ہے، واعد له عذابا عظیما، سنگین قسم کا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ایک ظاہر اگر مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تب بھی قاتل ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا تو خالدا فيها کا معنی کیا ہے؟ جواب یہ ان الخلود عبارت عن المقصد الطویل، یہ خلود عبارت مقصد طویل ہے. جیسے 10 سال کی کسی کو سزا ہوتی ہے، 15 سال کی کسی کو سزا ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ارے بابا یہ تو ہمیشہ کے لیے جیل میں رہے گا. مدت طویلہ کو بھی خلود سے تعبیر کرتے ہیں، مدت طویلہ کو. ایک دوسرا یہ مومن کو قتل کرتا ہے اور قتل کو اچھا سمجھتا ہے تو استحلال المعصیت کفر، یہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور کافر ہمیشہ 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 جہنم کرے گا، جائے جہنم. اب تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ محسوس نہ کرنا ہے وزیرستان کے جس میں نمبر چلتے کسی کو مارتے رہے تو کیا تو مومن کو قتل کرنے دھرانے کی جان بوجھ کر کے وجزاؤہ جہنم، اس کی سزا یہ کہ جہنم میں خالد فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے سخت قسم کی سزا اس کے لیے اپنے تیار کر کے رکھی ہے. مولانا سمجھائیں گے ایک تو یہ کہ خالد خلود ان الخلود عبارت عن المقصد طویل، یہ کافی زمانہ وہ جہنم کے اندر رہے گا. ایک صورت. دوسری صورت مولانا یہ کہ مستحیل کے بارے میں جو قتل کرتا ہے اور قتل کو حلال اور جائز سمجھتا ہے. تیسرا یہ کہ جسے آپ پڑھیں گے سورہ فرقان والی آیت آئے گی انشاءاللہ وہاں میں آپ سے عرض کروں گا یہ کہ یہ آیت منسوخ ہے. سمجھ رہے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. اور چوتھی بات سمجھو لیکن ابن عباس اس کا مانتا نہیں، سمجھ رہے ہیں وہ بالکل نہیں مانتا اور وہ اچھا کرتا ہے. وہاں انشاءاللہ سورہ فرقان میں آپ سے عرض کروں گا. تو یہ بھی ہے کہ اس کو منسوخ قرار دیا. اور ایک بندہ مانی قسم کا فضول قسم کی توجیہ ہے، وہ یہ ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ عمدن کو قتل کرتا ہے کسی مسلمان کو، کسی کو عمدن اگر قتل کرتا ہے جان بوجھ کر کے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ولا بدع فی الخالف الوعید، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کر سکتا ہے، اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائے. اور یہ فضول قسم کی بات ہے. وہ گھر سے کس کو بھی نقل کرتے ہیں ولا بدع فی الخالف الوعید، وعدہ کی مخالفت میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ نہیں ہو. اتنا اللہ تعالیٰ خلق النظام اسی مسئلہ کو ہمارے علماء نے چھیڑا. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی مخالفت اور کس پر قادر ہے نہیں، یہ مسئلہ خیر کرنے لگے. مفتی تو سبھی دھیرے دھیرے اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے دلوں کا کچھ سلسلہ چلا. صرف ہمارے علماء نے کہا کہ الکذب شیء من الاشیاء وكل شيء مقدور لله فالكذب مقدور لله.
مخالفة النوع البعض بعض مخالفة شيء من الأشياء وكل شيء مقدور لله فمخالفة البعض مقدور لله یہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں سمجھے کس کو پھر اب دو چیزیں یہ ممکنات میں سے ہے اور یہ داخل تحت قدرت ہے. لیکن اگر جھوٹ بولے گا نہیں لیکن داخل ہے اس کو قدرت دیتا ہے اس لیے کہ کس شے میں والا شاید یہ 8-10 مسئلے جیسے کہ منطقی کہتے ہیں کہ 8 چیزیں اللہ نے اوپر نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ کہ آپ اس پر استغفار کریں سمجھیے میری اللہ سے معافی مانگنے والا نہ یہ کس قسم کی فضول چیزیں زبان پر لانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ متاخرین نے ان ساری چیزوں کو لایا تو یہ بتایا میرا عرض کیا کہ چوتھی توجہ عرض کر رہا ہوں فجزاء جہنم خالدین فیہا کہ اللہ کا قانون جانتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن اگر اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کرے تو کر سکتا ہے. بالکل فضول قسم کی توجہ اور مسئلہ وہی ہے کہ وعدہ کی مخالفت نہیں کرے گا لیکن وعدہ کی مخالفت یہ ممکن ہے اور کل ممکن داخل تحت قدرت ہے. لہٰذا یہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت ہے لیکن یہ ممکن ذاتی محال دے رہی ہے ممکن ذاتی محال دے رہی ہے. اور یہی مسئلہ کس کا اس وجہ سے ہمارے بریلوی حضرات نے مشہور کر دیا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے علیہ سنت پکا کافر ہے مرتد ہے کوئی بھی خدا کی قسم کسی نے دیوبندی کی بات نہیں کی. صرف مسئلہ ایک منطقی اور فلسفی مسئلہ تھا اور ظاہر ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ موجبہ کلی ہے. جب موجبہ کلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر آج کل کہ الکذب شیء من الاشیاء وکل شیء مقدور للہ اللہ قادر ہے اور ہر چیز مقدور ہے فالکذب مقدور. تو کذب ممکن ہے اور داخل ہے وہ قدرت ہے لیکن محال لغیر ہی اللہ کی غیرت کے پیش نظر اور ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا. ممکن ذاتی محال لغیر ہی کسی کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے تعالیٰ کرتا بات سے اتنی سی تھی کہ یہ ممکنات میں سے داخل کرنا قدرت ہے. یہ بڑا قلعہ کی خلف المجید یہ چوتھا جواب اس کے لیے. اب مولانا آگے کہ مومن کا قتل ایک سنگین جرم ہے اور سنگین گناہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب اللہ کے راستے میں جہادی سفر کرو اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا تو پوری تحقیق کرو. صحابہ سے کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا لیکن کچھ صحابہ سے اس قسم کی غلطی ہوئی اجتہادی غلطی ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے وہ قتل کر دیا. جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ جب میدان فتح کر دی تو کچھ لوگ کو پکڑ کر کے پھر ان کو بطور غلام تقسیم کیا مجاہدین نے تقسیم کر کے لیکن انہوں نے کہا سوال یعنی انتقلنا من مذہبنا ومن دیننا الى دین آخر اب تمہارے دین کی طرف ہم آ گئے. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اب جن کو ہمارا میں نے قیدی کی ہے ان کو قتل کرو. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں قتل نہیں کروں گا ہم قتل نہیں کریں گے. یہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے ہمارے مذہب کی طرف آ گئے. حضرت خالد بن ولید نے قتل کیے اور چنانچہ یہ ہوا کہ بخاری میں الفاظ ہے اللہم انی ابرأ الیک اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. خالد نے جو کچھ کیا پروردگار میں محمد سے جدا ہوں. یا جیسے کہ صحابی نے قتل کیا تو فرمایا کیوں قتل کیا؟ فرمایا کہ حضرت وہ جان بچا رہا تھا صرف اس کے لیے دھوکہ کر رہا تھا باقی دل میں اس کا کیا ہے کلمہ نہیں تھا. تو فرمایا فاہنا شققا من قلبی اگر آپ چیرنے پر قادر ہے اور دلوں کو پڑھ سکتے ہیں تو چیر کر کے دکھا دو دے کیوں قتل کیا؟ اس لیے احتیاط ہونی چاہیے. اور تبین تفاعل میں نے یہاں مبارکہ کے لیے اذا لقیتم اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب اللہ کے راستے میں لے کے سفر کرو فتبینوا خوب تحقیق کرو ولا تخوضوا اور نہ کہو لمن اس شخص کو کہ القا الیکم السلام جو سلام تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تمہیں سلام کرتا ہے اور یہ کہ کلمہ پڑھتا ہے جو سلام پیش کرتا ہے اس کے بعد لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں کس طرح تب تقول تم اب یہ تقول کی زمین سے حال ملے گا یہ بات نہ کرو حال قولکم طالبین تتقون طالبین کہ آپ تلاش کا طلب کر رہے عارض الحیات دنیا کی یہ کہ
سارے سامان کو اس کو مارو اور اس کے مال کو یہ غنیمت بناؤ. حالانکہ فہمی کر رہا ہے اللہ ہی کے پاس خبر مقدم ہے. ثابت القائنۃ الحاصلۃ کے ساتھ متعلق ہو کر بھی خبر مقدم. مغانم کثیرۃ مقدم مؤخر. اللہ ہی کے پاس مغانم کثیرۃ غنیمتیں بہت ہیں. سارے خزائن اللہ کے پاس ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خزائن ہر چیز کا. کنتم ثابتین کذالک کنتم قائلین کذالک من قبل من ہجرت سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے. تم بتاؤ کہ آپ کی تو دارالحرب مکہ دارالحرب تھا, آپ مکہ دارالحرب میں تھے, تو آپ کی بھی زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آپ کو مسلمان قرار دیا گیا. اب کوئی اگر آپ کے سامنے سلام کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اس پر آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کنتم قائلین کذالک کذالک خبر مقدم ثابتین قائلین کو تاکہ یہ خبر بنے گا. من قبل ان تہاجروا ہجرت آپ نے مدینے میں کی. اس سے پہلے آپ بھی تو دارالحرب میں آپ مسلمان تھے, لیکن آپ کو مسلمان شمار کیا جاتا تھا کس طرح؟ نفس آپ کے کلمہ پر. تو پھر لوگ جب کلمہ پڑھتے تھے اس لیے اسلام جو ہوتی ہے نحن نحكم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر. بولو نحن نحكم بالظواہر, ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے, واللہ اعلم بالسرائر, حقیقت کو اللہ جانتا ہے. کنتم قائلین کذالک من قبل فمن اللہ علیکم بالاسلام, اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تم پر احسان کیا. یا فمن اللہ علیکم بالہجرت الى المدینہ, مدینہ کی طرف آنے. فتوجہوا اذا کان لکم کذالک, جب صورتحال ایسی ہے تو خوب تحقیق کرو. ان اللہ کان خبیرا بما تعملون, ان اللہ کان خبیرا بما تقولون. تو اس طرح اگر آپ قدر کریں گے اللہ اسے باخبر ہے. اس طرح کریں چاہے وہ پلایا تو پھر اس کے بعد مجھے بتا دینا, چاہے اس کو دل میں ضرور بولتا ہے. اور ایک سے کہو کہ 10 بج رہا, ہاں 10 سوا 10 پر اشارہ کریں. ادھر آ رہے ادھر پیچھے دکھاؤ. ایسا کہو کہ آپ جہاد نہ کریں, جہادی سفر بھی نہ کریں. فرمایا کہ جہادی سفر ضرور کرو. بابا ناخن رکھنے کی اجازت ہے, لیکن یاد اگر انگلی سے بڑھ جائے تو پھر کاٹو. زیادتی سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ بے تحقیق کسی کو قتل نہ کرو. باقی یہ تھوڑے کہا جا رہا ہے کہ آپ سرے سے جہاد کے لیے سفر بھی نہ کریں اس ڈر کے مارے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, جو پیچھے بیٹھ کے مارے القاعدون من الجہاد, جو جہاد سے بیٹھتے حال کوئی من المؤمنین میں سے غیر کوئی ضرر ہے, جو غیر عذر والے ہیں, غیر کوئی ضرر نابینا جھگڑے کوئی نہیں. لا یستوی القاعدون من المؤمنین, جو مومن بیٹھنے والے غیر کوئی ضرر ہے, جن کا کوئی عذر نہیں ہے. یہ اور والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور مجاہدین فی سبیل اللہ کبھی برابر نہیں ہوتے. یہ ہمارے باتوں سے یہ بھی مجاہدین کے ساتھ متعلق ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین حالۃ من المؤمنین, مومنین ایسے بیٹھنے والے غیر کوئی ضرر کی کوئی عذر نہیں. ہاں بھائی اگر ناگن ہے, لگڑا ہے, بوڑھا ہے, بڈھا ہے, تو وہ کیا جہاد کرے گا؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور مجاہدین فی سبیل اللہ جو جہاد کرتے کس سے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, اپنے اللہ تعالیٰ کے مال سے اور اپنی جان سے. یہ دونوں کی دونوں برابر نہیں. اس کو کہتے ہیں غزیہ بدیہیہ, قیاسات محکمہ ہمیں بالکل. لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور ولا البطحاء ولا البلوچ. تو اسی طریقے پر پیچھے بیٹھنے والا اور اب جہاد میں جانے والا دونوں کو بھی برابر نہیں. اب ان دونوں کو برابر قرار دیا جائے. کیوں؟ فضل اللہ مجاہدین بأموالہم وأنفسہم علی القاعدین, جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں. اللہ نے ان مجاہدین کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. علی القاعدین عن الجہاد, جو جہاد سے پیچھے رہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے والے پر, گھروں میں بیٹھنے والے پر اللہ نے ان کو ترجیح دی ہے اور فضیلت دی ہے. کس چیز کا؟ درجہ واحدہ کا. اس کا خیال کریں ذرا, درجہ کو اس کو ذرا یاد کر لیں. ایک درجہ مجاہدین افضل ہے اور بیٹھنے والے گھروں میں ٹیوشن پڑھانے والے مفضول ہے. گھروں میں بیٹھ کر کے ٹیوشن پڑھانے والے مفضول ہے. مجاہدین افضل ہے درجہ. وَكُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْقَاعِدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ,
وقول صحیح سمجھے وَكُلًّا أَيْ كُلًّا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ وَكُلًّا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ لیکن کیا ہے مسلمان فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الحسنى جنت کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ مجاہدین کو اللہ نے قائدین پر فضیلت بخشی ہے اجر عظیمہ ایک اجر عظیم کے ساتھ اجر عظیم کوئی اجر عظیمہ سے بدل بنے گا درجات کائنات منہ یا درجات کائنات منہ اجر عظیم سے بدل بنے گا اجر عظیم کی فضیلت اللہ نے دی اب وہ اجر عظیم کیا ہے درجات منہ کئی درجات مجاہدین اب کیا ہے ایک دفعہ فرمائے جو پیچھے بیٹھنے والے وہ مفضول ہے اور جہاد میں جانے والے افضل ہے درجہ در واحد جو آپ ہوگا اور اب بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجاہدین کو فضیلت بخشی ہے درجات اجر عظیم و اجر عظیم کیا درجات کائنات یا درجات کائنات میں ہو یہ تو ٹکر ہو گیا آپ کو نے شاید سمجھ گیا پہلے تو بتایا کہ پیچھے جو بیٹھتے ہیں جہاد میں نہیں جاتے وہ ان پر جہاد میں جانے والوں کو درجہ دلوائی ہے اور اب بتا رہے ہیں کہ درجات اشکال ہے کوئی مشکل نہیں یہ لنگڑا ہے یہ لنگڑا ہے لوڑا ہے بڈھا ہے نابینا ہے کہتے ہیں کاش میری آنکھیں ہوتی کاش میں جواب ہوتا میں جہاد میں چلا جاتا آپ سمجھ رہے کاش میں بولو کاش کے میرے پاؤں ہوتے ٹھیک ہوتے میں جواب ہوتا میں جہاد میں چلا جاتا جہاد کی تمنا کرنا معذور ہے کیا میراث کے گھر میں لیکن دل مجاہدین کے ساتھ اور وہ مجاہدین جہاد کے لیے وہ مجاہدین افضل ہے اور یہ لنگڑے کوڑے مفضول ہے درجہ واحدۃ مجاہدین کو ان پر ایک درجہ حاصل اس لیے میرے نبی نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو دلی طور پر تو تمہارے ساتھ میدان جہاد میں اگرچہ جسم ان کا مدینہ میں آپ سن رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جہاد کی تمنا کرتے ہیں لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا رہے جہاد کے اخراجات ان کے پاس نہیں ہے جہاں آپ کا دل کے گنڈا ہے ٹوڑا ہے بوٹا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ دل تو تمہارے ساتھ ہے جیسے کہ آپ کا دھڑا ادھر ہوتا ہے دھڑا آپ کا گھر میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا جسم ادھر ہوتا ہے اور آپ کا دل کہاں ہوتا ہے دل آپ کا کہاں ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سلام اللہ علیکم اے تمہیں سلام ہے میرے گھر والے سلام اللہ علیکم وہ جس بھی یہاں ہونا جسے مولی منظور کے پاس ہے وہ کل بھی لگے دل میرا تمہارے پاس ہے سبق چل رہا ہے یہاں پر خاص سبق چل رہا ہے سمجھو مجاہدین کو ایک درجہ حاصل ہے غیر مجاہدین پر بیٹھنے والوں پر دوسری جگہ فرمایا کہ مجاہدین کو کئی درجات فضیلت حاصل ہے نہ جانے والوں پر تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں جو معذورین ہیں اور جو بوڑھے لنگڑے ہیں لیکن دلی طور پر تڑپ رہے ہیں کہ ہم جہاد میں کاش کے معذور نہ ہوتے جاتے ہیں ان پر مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے اور میرے اور آپ جیسے بےغیرتوں پر درجات آپ سمجھیں گے میرے اور آپ جیسے بزدل اور بےغیرت دنیا کے مجھ پر اور آپ پر تو درجات ہیں لہذا بڑا بڑا فرق بین الآیتین ہے دونوں آیتوں گزرنے میں کوئی تضاد نہیں سمجھتے ہیں آگے اس میں پڑھیں اور اگر آپ ناراض ہوں کوئی شفیق صاحب مال والا جہاد وہ ہے مال جو کہ انسان کو دلی طور پر معلوم ہوتا ہے اس لیے اس کو مقدم کیا مال ہے میرو میدان کو میدان انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اس لیے مال کو مقدم کر دیا کچھ پر بڑھ گیا اور انفس کا معنی یہ ہے کہ خود کو شامل ہے فدائی ہوتا ہے خود کو شامل ہے فدائی اب سمجھنا فدائی حملہ بریلوی کی جماعت اسلامی اہل حدیث شیعہ پاک سب کے ہم جائیں کتوں کے ہاں گھوڑوں کے ہاں
اس کے بعد کی رہی سمجھے. آپ ایک جنگلی بلا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن ہمارے سامنے، جنگلی بلے کو ہمیشہ کر کے رات کو بلی جنگلی مرغیاں لے جاتا تو کمرے کے اندر بڑا کمرہ اس نے مرغی رکھا اور وہ ایسے جیسے گیا بندہ جو ہے وہ سویا دروازے کے پاس، دروازہ کھلا چھوڑا ہے. آدھی رات کو جیسے مرغے کو پکڑا اس نے دروازہ بند کر ڈنڈا لیا تو وہ جو بلا ہے بلی جنگلی ہم نے دیکھا اس سے زیادہ جگہ جو مہمان بولے 10 مدینہ سر شمشیر ہوتے. جب آدمی بھاگنے کی کوئی موقع نہیں ہوتا تلوار ماریں گے تو اپنا ہاتھ تلوار کے مقابلے میں دے دے گا کہ میری گردن نہ کٹے لیکن تلوار ہاتھ میں رکھے. یہ آپ نہ کرتا ہے. ہندو بھی اگر ہوگا غیرت مند بھی ہوگا، ہندو ہو یا سکھ ہو، اس کی ماں اور بہن آپ خود بڑھے اس کے مکان میں. آپ کے پاس کچھ نہیں، ایک بم ہے آپ کے پیٹ آپ نے باندھا ہے اور کچھ نہیں ہے. ماں اور بہن کی عزت سے کوئی روٹ رہا تو آپ کہیں گے دھڑام ہم لے کے تمہیں ڈوبے گی سر. ہمیں کریں گے نہیں کریں، خود کچھ کریں گے نہیں کریں گے، یا دیکھیں گے کہ ہماری کی عزت روٹ جائے اور بہن کی عزت روٹ جائے. من القائدین والمجاہدین، قائدین اور مجاہدین میں سے ہمیں سے اللہ نے چاہا یعنی جنت کا وعدہ دیا. اور فضل اللہ المجاہدین والقائدین اجرا